बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ISPR के मुताबिक DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया है। और जो कोर कमांडर पेशावर थे जनरल मोहम्मद आमिर, उनको कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया है। और जो कोर कमांडर गुजरांवाला थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनको क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया है। ये आज की ताज़ा कार्रवाई है और कुछ और भी हो सकता है, तबादले हों, तकर्रियाँ हों, क्योंकि 18 अक्टूबर को जनरल माजिद एहसान, जनरल आमिर अब्बासी, जनरल हमूदुज़्ज़मा ये अपने ओहदों से रिटायर हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि प्रमोशंस भी होंगी और नई तकर्रियाँ भी होंगी। तो ख़बर कल ये बड़ी गर्म थी और कल आपके हुजूर पेश कर दी थी कि इस तरह की एक बात चल रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर जा रहे हैं और तैनात होंगे। वो आज हो गए हैं। अगला मरहला बाकी है, वो है DGISI की तैनाती का। 3 नाम भेजने होते हैं वज़ीर आज़म को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। वो 3 नाम जा चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस से। किसी भी वक्त इसका ऐलान हो जाएगा। हमारी इतला के मुताबिक जो कल ये ख़बर गर्म थी, पाकिस्तान के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर, गवर्नमेंट के ही होते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट्स में के मातहत होके भी वो नहीं होते, तो वहाँ पर भी यही ख़बर चल रही थी कि जनरल नदीम अहमद अंजुम जो कोर कमांडर कराची हैं, उनको DGISI तैनात किया जाएगा। और इसकी कॉनोटेशन जो है, उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात करना, कल इस पर भी हमने बात की थी आपके साथ। हमने आपस में जो बात की थी, मैंने जो अपने ख़यालात थे वो गोशगुजार किए थे। सेंसिटिव मामला है, लेकिन मामला है तो सही। और वो ये है कि वो यानी उनका कोर कमांडर पेशावर तैनात होना बेसिकली ये जनरल बाजवा साहब के ही एक कॉन्टिन्यूशन होगी, तसलसल होगा। और कुछ कहने वाले कहते हैं कि जी कि वो 10 साला प्लान था कि 2 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके कोई परपुर्जे भी निकले हुए हैं, ये सवाल जवाब भी करते हैं और ये मैनेजेबल नहीं रही उस तरह से जिस तरह से हुआ करती थी। तो और लेकिन ये एक वो ख्याल है जो आप यूँ समझे कि एक्सट्रीम के ऊपर एक ख्याल पाया जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल जो ख्यालात रखने वाले हैं और एक्सट्रीम पे रखने वाले हैं, वो ये वाली बात करते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जिन लोगों से मिला हूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ओहदेदार, काफ़ी सारे टॉप क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड टियर की बात कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड टियर जो होता है उसमें, उससे लेके नीचे तक आपके अगर कोई जानने वाला फ़ौजी है, कोई दोस्त है, कोई इस तरह का कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, तो अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो दिल से समझते हैं। उनको लगता है कि जी कि ये दोनों जो पार्टियां ये करप्ट हैं, इनकी लीडरशिप करप्ट है और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो पूरे खुलूस नीयत के साथ ये समझते हैं जो बात मैंने आपको बता दी है। लेकिन शायद अच्छा, अब ये इसका फ़ैसला आपने करना है। जो मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि जी के 2 पार्टियों के पुर्जे निकल आए हैं, ये अब हमसे सवाल करते हैं कि ये आबादी क्यों बन रही है, ये तनख्वाह इस तरह क्यों है, ये मरात इस तरह क्यों है, पैसे चाहिए क्यों चाहिए। और फिर मतलब जो थे हमारे साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनके दौर में तो मामला बड़ा संगीन हो गया था। अगर आपको याद होगा, जब मेमो गेट आया था तो उस वक़्त 2 मई वाला वाक़या, फिर उससे हटके कि वो जब उन्होंने कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं चल सकती, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कहा था। और ये भी पूछा था कि हमें कहा जाता है कि जी अमेरिकनों को बग़ैर वीज़े यानी अमेरिकन्स को एक दिन में पता नहीं कितने वीज़े जारी कर दिए और कुछ अमेरिकन तो बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए।
تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کون سے ویزے پر پاکستان رہ رہا تھا. تو یہ براہ راست ٹکراؤ تھا اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ اور میں ذاتی طور پر سیاسیات کا جو طالب علم ہوں، میں دستور کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتا ہوں، تو میں اس کو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے ملٹری لیڈرشپ. لیکن بہرحال ایک نارمز ہیں وہ ہیں، تو وہ اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آئے. تو یہ خیال ہے ایک کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان دو پارٹیوں کا اب پاکستان کی پالیٹکس میں اور پالیٹکس سے زیادہ اقتدار میں اس طرح سے ان کا رول نہیں رہا، کیونکہ یہ سوال بہت کرتے ہیں، کیونکہ یہ روڑے بہت لٹکاتے ہیں، ہمارے ارادوں کے آگے یہ پل باندھ دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا وہ خلوص نیت سے سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں. تو اگر دونوں چیزیں ہوں، یعنی دونوں خیالات کو ہم تسلیم کر لیں یا ہم یہ دونوں کو نہ چھوڑیں، پہلے کو رد کر دیتے ہیں ہم کہ جی کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ذرا بہت آپے سے باہر ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کسی ایک لیڈر کا نام بتائے بغیر کہا تھا کہ کسی ایک بڑے افسر نے کہا تھا کہ جی کہ نواز شریف کا جرم یہ تھا کہ وہ اس کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا، وہ بڑا لیڈر ہو گیا سی. تو ہم ان ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ اوپر رکھ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں خود، کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں. آپ کا کوئی عزیز قریبی دوست اگر کوئی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں قومی سلامتی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اپنی حیثیت میں، جس بھی لیول پر دے رہا ہے، اس سے آپ بیٹھ کے بات کریں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں. اگر ہم اس تھیوری کو اس کو مان لیں، اس فلسفے کو مان لیں کہ یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں، تو پھر مریم نواز صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، وہ گفتگو لگتا ہے کہ پھر وہ جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. پھر وہ جس بیس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی ہے، جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پیش کیا اور پھر سپریم کورٹ میں اپنی ارلی ہیئرنگ کی درخواست میں بھی پیش کیا، پھر جو انہوں نے تقریر بھی کی تھی. یہ انہی چیزوں کے اوپر پورے کا پورا کیس بیس کر رہا ہے، جو بیسیکلی متفرق درخواست ہے ان کی، مسلینئس پٹیشن اس کو کہتے ہیں. تو اس میں مطلب وہ 13 اکتوبر کو اس پہ اعتراض لگا دیا گیا تھا کہ جی کہ یہ نکات تو پہلے آپ نے اپیل میں اٹھائے نہیں، تو فریش آپ اٹھا نہیں سکتے. حالانکہ یہ اصول نظر ثانی کی اپیل کے اوپر ہوتا ہے، مین اپیل کے اوپر نہیں ہے والا ہوتا. تو بہرحال وہ بطور اعتراض کیس سنا عدالت نے اور 13 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے. تو متفرق درخواست جو بنیادی اپیل ہے اس پر بھاری پڑ گئی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر بڑے کھل کر الزامات لگا دیے ہیں، بالکل وہ الزامات دہرا دیے ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لگائے تھے. اگر تو ہم ان کی پوری نیک نیتی سمجھیں کہ وہ پورے اخلاص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو ان کو پاکستان کے اقتدار سے ہم نے دور رکھنا ہے، تو پھر یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید درست ہوں. کیونکہ اس میں مریم صاحبہ نے جو گفتگو فرمائی ہے کی ہے ساری کی ساری، اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمارا کیس بیسیکلی جنرل فیض حمید صاحب اپریٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بینچ بنائے، بینچ تڑوائے، اور یہ انصاف نہیں ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. تو اس جو کیس ہے، جو فیصلہ ہے ہمارے خلاف، اس فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ بنیادی ان کا نقطہ ہے. اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میرے خلاف مقدمہ جنرل فیض کا بنایا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ نیب نے بغیر مشاورت کے ریفرنس کی منظوری دی، اور اس طرح کی اور بھی بڑی باتیں. میں کیونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی حوصلہ نہیں تھا چلانے کا، اور مریم صاحبہ بھی یہ والی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی مجبوریوں کا اندازہ ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجبوریاں آپ کی زیادہ دیر نہ چلیں. تو بہرحال یعنی کہ آج پشاور میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ مریم صاحبہ
عدالت کے باہر کھڑے ہو کے وہ سوالوں کے جواب جو دے رہی تھیں یا پھر جو گفتگو کر رہی تھیں اس میں انہوں نے ڈی جی یعنی کہ اب تو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کہیں گے ان کو اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ایک سوال ان سے پوچھا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جی کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ ان کو پشاور کا کور کمانڈر اس لیے لگایا گیا ہے کہ ان کو مستقبل میں چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ایک بندہ جس پر مختلف نوعیت کی قسم کے یا نوعیت کے الزامات ہوں، اور اس وقت کا ایک حاضر جج جس بندے کے خلاف گواہی دے رہا ہو، اس کے خلاف شکایت درج کرا رہا ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ چلیں بہرحال ہم اسی بات پر رہتے ہیں، وہ کروا رہا ہو یعنی شکایت کرا رہا ہو، تو اس طرح کے بندے کو کسی بھی قسم کا اور عہدہ دینا عوام کے منہ کے اوپر تمانچہ رسید کرنے کے مترادف ہے۔ تو بنیادی طور پر جنرل فیض صاحب کے بارے میں مریم صاحبہ اپنے الفاظ میں اگر ہم اس کا ایک سیاسی ترجمہ کریں تو پھر مریم صاحبہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مطلب ہم رکاوٹ ڈالیں گے، اور وہ رکاوٹ کیسے ہوگی؟ وہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ پبلک پریشر ہی ہے کہ آپ ان کو اتنا کنٹروورشل کر دیں، اتنا متنازع بنا دیں ان کو کہ وہ مطلب بے اثر ہو جائیں۔ یعنی کہ اگر یعنی ان کی نون لیگ کی خواہش تو یہ ہوگی کہ بنے تو اتنا کنٹروورشل کر دیں ان کو کہ وہ یعنی ان کی جو وہ ہے نا جی جس کو کہتے ہیں بے اثر ہی کہنے وہ ہو کے رہ جائیں۔ یعنی چیف آرمی سٹاف اگر ہوں بھی تو وہ ان کی مطلب اس طرح کر کے مطلب غیر متنازع چیف آف آرمی سٹاف نہ ہوں۔ تو یہ ان کا ایک پولیٹیکل سیاسی ہدف ہے، پہلا ہدف تو یہی ہے کہ وہ بنے نا، تو لیکن یہ شاید ایک مشکل کام ہوگا، اور مشکل کام اس لیے کہ جن کے ارادے جو تھے وہ انہوں نے ارادے اپنے ظاہر کر دیے ہیں، اور وہ ارادے یہی ہیں کہ یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے یہ پورے 10 سال چلے، اور ان 10 سالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی وہ شاید پوزیشن نہ رہے تو ویک ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کاٹنی جو ہے وہ کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہی پاپولر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے، یہ بھی ایک فنامنا ہے۔ مثال کے طور پر پریزم شرف صاحب جو تھے وہ 9 سال رہے تھے، لیکن ان کے جو مخالفین تھے وہ یوں ان کا قد بڑا ہوا، دونوں پارٹیوں کا ہوا، جن کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے، اب ان کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو میں نے کل بھی یہ آپ سے گزارش کی تھی، میں بہت محتاط انداز میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے سارے جو کہہ لیں کہ پتھر جو اس نے سمیٹے ہوئے تھے وہ سارے اپنے دامن میں لے کے آ گئی ہے۔ اب وہ ایک ایک پتھر اس نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ جتنے پتھر اس کو پہلے پڑے تھے وہ سارے پتھر اس نے سمیٹ کے اکٹھے کر لیے تھے، اب وہ ایک ایک پتھر مارنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ آج اس نے دوسرا پتھر جو ہے، یعنی پہلا پتھر تو یہ تھا کہ ان کے خلاف جنرل فیض صاحب کے خلاف آپ ایک درخواست جو ہے یا اس کو ان کے خلاف جو الزامات فضا میں تھے ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کر رہی ہے عدالت کے سامنے۔ ویسے تو پہلے بھی تھے ان کے خلاف، تو خیر وہ فیض آباد دھرنا بھی تھا، وہ والا بھی کیس تھا، سو موٹو کیس، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی تقاریر بھی تھی، زبانی کلامی تھی، لیکن جو ڈاکومنٹ ہوئی ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی درخواست ہی ڈاکومنٹ ہوئی تھی۔ تو ایک پہلا پتھر انہوں نے کل مارا تھا درخواست دے کے، آج دوسرا پتھر انہوں نے مارا ہے کہ اس طرح کا شخص یا اس طرح کی پرسنالٹی جس کے اوپر الزامات ہوں اس کو کوئی اور عہدہ دینا عوام کے منہ پر تماچا رسید کرنے کے مترادف ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا ہم بھی سمجھ رہے تھے، ان لوگوں میں شامل تھے کہ شاید جو ہے وہ عمران خان صاحب اور جو دونوں بڑے افسران ہیں ان کی جو ٹرائیکا
میں شاید وہ اتفاق اور محبت پیار نہیں رہا، تو وہ اس تقرری سے جو پشاور تقرری کی گئی ہے کور کمانڈر کی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ محبت قائم ہے، اور اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اپنے سارے جو ہتھیار ہیں وہ بھی سامنے لے کے آنے ہوں گے، اور سارے پتھر بھی سامنے لے کے آنے ہوں گے، اور سارے جس کو کہتے ہیں نا کارڈ، وہ بھی ساری چالیں کھول کے رکھنی پڑے گی۔ اور یہی 2 مہینے ہیں، اکتوبر سے نومبر 1 مہینہ اور نومبر سے دسمبر دوسرا مہینہ، 2 مہینہ۔ ان 2 مہینوں میں مسلم لیگ نون پبلک پریشر ڈیولپ کر پائی، اپنا راستہ بنا پائی تو بنا پائی، نہیں تو پھر اگلے 5 سال بھی اللہ دے حوالے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔